हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं परिजात की किस्त नंबर 24। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मुकम्मल नावल के लिए ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। खलील जिब्रान ने कहा था, जब कभी मैंने सब्र की ज़मीन में अपने दर्द का पौधा सींचा, बदले में इसने मुझे खुशी का फल दिया। मगर शायद मेरे नसीब में सिर्फ दर्द, गम और परेशानी के तनावर दरख्त ही लिखे थे। मेहरदीन और इस शोर मचाते हुए हजूम की सूरत में एक नई मुसीबत मेरी जानिब बढ़ी चली आ रही थी। बारिश की बौछार तेज तर और इन सब के नारों का शोर हंगामा खेज था। पाँव में पुराने चप्पल और सरों पर नाकाफी और छेद डली ब्राए नाम छतरियाँ। वो सब मेरे करीब पहुंचे तो मेरे बिखरे हुए तेवर देखकर खामोशी से खड़े हो गए। कुछ लम्हों तक हमारे दरमियान सिर्फ बरसती बूंदों की बोली मुतरजम के फ्राई सर अंजाम देती रही। मगर दुनिया का सबसे मुश्किल काम शायद खामोश रहना है। सो इन सब को भी ये खामोशी खलने लगी और फिर मेहरदीन ने ही सबसे पहले हिम्मत की और हल्के से खनकार कर बोला, ये सब यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं साइलों को। मैं तो कल ही समझ गया था कि अब अपने इस बंजर और खुश्क इलाके की किस्मत भी खुलने वाली है, मगर तुमने तो एक रात में ही करिश्मा कर दिखाया। मैंने दुरुस्त लहजे में इन सब को धुतकारा, ये बूढ़ा मेहरदीन दीवाना हो गया है शायद, और तुम सब भी निरे बुद्धू हो जो इसकी बातों में आकर यहाँ चले आए हो। बारिशें अपने वक्त पर ही बरसती हैं, चाहे आसमान के बादलों की हों या फिर नसीब की। जाओ जाकर पानी ज़ख़ीरा करने की कोई तदबीर करो, वरना फिर सालों तक पानी को तरसते रहोगे। पता नहीं इन्हें मेरी बात कितनी समझ आई और कितनी रायगा गई, मगर इनमें से कुछ बुजुर्ग और पक्की उम्र के चंद लोग आगे बढ़े। किसी ने चादर, किसी ने चावल, गुड़ और चनों से भरे झोले मेरे सामने खाली कर दिए। कोई जेब में चंद सिक्के भर लाया था तो किसी ने दूध से भरी गड़वी मेरे सामने धर दी। मेहरदीन रो पड़ा, हमारे पास बस यही कुछ है साईं को, इसे कबूल कर लो और वादा करो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, हमेशा हमारा साया बनकर यहीं डेरा डाले रहोगे। मैंने अपना सर पकड़ लिया। इन लोगों को मज़ीद समझाना बेफ़ायदा था। इस लम्हे मेरा जी चाह रहा था कि मैं इस बरसती बारिश से लड़ पड़ूं। इंसान अपने ज़ाहरी दुश्मन से जंग लड़ सकता है, इसे हरा कर शिकस्त दे सकता है, अपनी फतेह जीत सकता है, मगर कुदरत ही दुश्मन हो जाए तो कोई क्या करे। तकदीर के वार हमेशा सात पर्दों में छुपे और खुफिया होते हैं। जैसे घात में छुपा कोई दुश्मन अचानक घायल कर जाए। मैं मुकद्दर के हाथों ज़ख्मी होकर वहीं दरख्त के नीचे बैठा भीगता रहा। मगर कुछ बारिशें सिर्फ बंजर धरती को सैराब करने के लिए बरसती हैं। जो दिल के सुलगते आंगन को भुगो दे, ऐसा सावन मेरी किस्मत में भला कब था। अगले रोज़ मेहरदीन मेरे पास आया तो मैंने सख्ती से इसे मना किया कि अगर इसकी बस्ती वालों ने मुझे ज़्यादा तंग किया या आसपास के इलाकों में इस इत्तफाकिया बारिश का खामखा चर्चा किया तो मैं चुपचाप यहाँ से उठकर किसी और जानिब निकल जाऊँगा। मेहरदीन ने फ़ौरन अपने कानों का हाथ लगाया और कसम खाई कि वो ऐसा गुनाह करेगा ना किसी को करने देगा। मेरे पास इसके अलावा और चारा भी क्या था। किसी नई बस्ती या जंगल की जानिब निकलने से पहले कुछ दिन यहाँ बिताना अब नागुज़ीर लगने लगा था। मैंने सोच लिया था कि इस बार ये जोगी साईं का लक़ब और इन भोले भाले लोगों की ये ज़ोफ़ एतक़ादी का बुत हमेशा के लिए तोड़ कर ही आगे बढ़ूँगा। मेहरदीन ने मेरी धमकी शायद बहुत मुअस्सर अंदाज में बस्ती के लोगों तक पहुँचा दी थी, इसीलिए चंद दिन सुकून रहा। अलबत्ता असर के बाद तक के वक्फे में इक्का दुक्का ज़रूरतमंद मुझसे कुछ फासले पर दूर पगडंडी पर आ बैठते और दूर ही से दुआ की इल्तिजा करके वापस पलट जाते। इंसान और दुआ का भी कितना पुराना और अज़ली रिश्ता है। जाने कायनात में दुआ पहले वारिद हुई होगी या इंसान। मैं दिन भर खुद को यहाँ वहाँ उलझाए रखने की कोशिश में किसी न किसी तौर पर सुबह से शाम तक तो कर लेता, मगर शाम ढलते ही इसकी यादें काली रात के सायों की तरह मुझे घेर लेती थीं। जाने वो कैसी होगी। वापस आकर इसने दोबारा अपना रेडियो प्रोग्राम शुरू किया होगा कि नहीं। अब वो कैसी दिखती होगी। कुछ चेहरों का हुस्न सिर्फ ज़र्ब खाना जानता है, कभी तकसीम नहीं होता। वो भी दुगनी चौगनी दिलकश और हसीन हो चुकी होगी। काश दुनिया के किसी जर्राह के पास तो वो नश्तर होता जो एक ही चरके में हमारे सारे जिस्म से इन यादों का ज़हरा ज़हर निकाल देता। अगले रोज़ मेहरदीन के साथ एक दूसरा बूढ़ा भी खनकारते हुए असर के बाद मेरे कदमों में आकर बैठ गया। ये शकूर दीन है साईं लोग को, अपना शकूरा।
اس کی نواسی کو بڑے زور کا بخار ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دو تو دعا کے لیے یہاں لے آئیں۔ میں نے ناگواری سے مہردین کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے سائیں، پر یہ جھلا میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ کہتا ہے سائیں کے روبرو دعا کی درخواست کر دیکھو۔ بڑا مجبور ہے بیچارہ، اس کی سکینہ کو جن آتے ہیں جناب۔ دور کی دعا سے وہ شیطان بھلا کہاں جان چھوڑیں گے اس کی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں دعا کر دوں گا، اگر 3 دن تک لڑکی کی طبیعت نہ سنبھلے تو اسے لے آنا۔ ان دور دراز کے علاقوں میں جوان لڑکیوں کو مختلف گھریلو اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے ہسٹیریا اور دیگر نفسیاتی دورے پڑتے رہتے ہیں، جن کا دورانیہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شکورے کی نواسی بھی 1 دن میں بھلی چنگی ہو جائے گی، مگر ہمیشہ کی طرح میری یہ خوش فہمی بھی تیسرے دن ہی دور ہو گئی، جب شکورہ سیاہ چادر میں لپٹی ایک گمسم سی لڑکی کو لے کر میرے ٹھکانے پر آ پہنچا۔ میں خود اپنے ہی الفاظ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بادل نخواستہ میں نے دکھاوے کے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ گلابی شام کے ڈھلتے سورج کی کرن سے سکینہ کے ناک کا لونگ پل بھر کے لیے چمکا تو ایک لمحے کے لیے میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی۔ اف، کس قدر ویران آنکھیں تھیں، کسی برباد شہر کی طرح جس کا سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہوئے لٹیرے اسے تیل چھڑک کر آگ لگا گئے ہوں۔ کچھ ایسا ہی دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا مجھے سکینہ کی ان جلتی آنکھوں سے۔ شکورہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ہنستی بولتی تھی، ساری سکھیوں سمیت پورے گاؤں میں ادھم مچاتی پھرتی تھی۔ کوئی بھی محفوظ نہیں تھا ان کی شیطانیوں سے۔ باغوں میں جھولے جھولتی تھیں، ایک سہیلی کی چھت سے دوسری کی چھت پر کلکڑے لگاتی پھرتی تھیں، پر نہ جانے کیا ہوا، رفتہ رفتہ اسے چپ لگتی گئی، ساری ہنسی اور کہکہے کھو گئے اور یہ ایسی ہو گئی۔ اس کی نانی کہتی ہے کہ وہ اسی لیے ان کڑیوں کو شام ڈھلنے کے بعد ویران جگہوں پر جانے سے منع کرتی تھی۔ ضرور کسی ویران درخت تلے بیٹھے اسے کوئی جن چمٹ گیا ہے۔ بس سائیں جی، اب تمہاری دعا کا ہی آسرا ہے، کچھ ایسا پڑھ کر پھونکو کہ میری سکینہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ اس تمام عرصے میں سکینہ ہم دونوں سے لا تعلق سی بیٹھی کچی زمین پر ایک تنکے کی مدد سے لکیریں بناتی اور مٹاتی رہی۔ ڈھلتی شام میں اس کے چہرے کی پیلاہٹ نے آس پاس کے ماحول میں سرسوں سی بکھیر رکھی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے چپ چاپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میری دیکھا دیکھی پہلے شکورے اور پھر سکینہ نے بھی اس کی تقلید میں ہاتھ اٹھا دیے۔ خود اپنے لیے دعا مانگتی وہ مجھے بہت معصوم لگی۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر شکورے سے کہا، اسے کسی اچھے حکیم یا طبیب کو دکھاؤ، ہو سکے تو شہر لے جا کر کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ شکورے نے آہ بھری، آپ ٹھیک کہتے ہو سائیں جی، پر یہ پگلی کسی کی سنتی کب ہے؟ میں نے شہر چلنے کا کہا تو صاف انکار کر دیا اس نے، کہتی ہے اس کا جو ہونا ہے ادھر ہی ہونا ہے۔ میں نے غور سے سکینہ کی طرف دیکھا۔ کیوں لڑکی، کیوں تنگ کرتی ہو اپنے بزرگوں کو؟ بات کیوں نہیں مان لیتی ان کی؟ سکینہ میری ڈانٹ سے گھبرا گئی۔ جی وہ مجھے لگا کہ اپنے نانا کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی۔ سر جھکا کر بس اتنا ہی بول پائی، ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو مان لوں گی۔ شکورہ خوش ہو گیا، دیکھا سائیں، میں جانتا تھا اس کا علاج تمہارے پاس ہی ملے گا۔ شکورہ سکینہ کو ساتھ لیے واپس پلٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں ان دونوں کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک مجھے سکینہ کی ویران، خالی، سیاہ بڑی بڑی سی آنکھیں اپنے آس پاس ہی بھٹکتی ہوئی محسوس ہوتی رہیں۔ سورج کی زردی شب کی سیاہی میں تبدیل ہوئی تو رات کا چاند سکینہ کے چہرے کا سورج مکھی لیے آسمان پر دوبارہ نمودار ہو گیا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں زبانیں بھر کا وہ کرب کیسا تھا۔ اگلی صبح مہردین تازہ پانی کی سراہی لایا تو اس نے خود ہی شکورے کا ذکر چھیڑ دیا، کل سے ذرا سکون ہے نماڑی کے گھر۔ کیسی ہنستی بولتی چڑیا تھی اس بدنصیب کے گھر کی، اب تو جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے اس کے۔ میں نے شکورے کی طرف دیکھا، اچانک ایسا کیا ہو گیا اسے، اور اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں سرکار، بہت علاج کروایا، بڑے پھیرے لگائے ہیں شکورے نے آس پاس کی ساری بستیوں کے، کوئی مزار کوئی درگاہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے دعا نہ کی ہو۔ علاقے کے سارے حکیم اور طبیب بھی تھک کر ہمت ہار چکے ہیں۔ میں نے شکورے کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے لڑکی کو لے کر کسی دور دراز کی بستی چلا جائے، شاید ماحول بدلنے سے کچھ بہتری ہو، مگر یہ طریقہ بھی بے فائدہ رہا۔ آخر کار شکورے کو واپس لوٹنا ہی پڑا۔
ابھی چند دن پہلے جس رات تمہاری دعا سے علاقے میں بارش برسی تھی، اس سے ایک رات پہلے ہی تو شکورہ واپس لوٹا تھا اپنی سکینہ کو لے کر۔ میں نے بے خیالی سے مہر الدین سے پوچھا، کہاں لے گیا تھا شکور الدین اپنی نواسی کو؟ شکر گڑھ، وہیں ریلوے پلیٹ فارم کے قریب ہی گھر ہے اس کے داماد کا۔ میں چونک سا گیا، یہ تو وہی علاقہ تھا جس کے پلیٹ فارم پر خانو کا کیبن واقع تھا۔ کتنا عرصہ رہی وہاں پر سکینہ؟ لگ بھگ 6 ماہ، مگر وہاں بھی اس جھلی کا من نہیں لگا، بس دن بھر بیٹھی آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر مہر الدین خود ہی اداس ہو گیا۔ اور پتہ ہے سائیں جی، کبھی کبھی تو بالکل جوگنوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مہر الدین کی باتیں سن کر میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے مہر الدین سے کہا کہ وہ شام ڈھلنے سے پہلے شکورے کو میرے پاس بھیج دے۔ سر شام ہی شکورہ سکینہ سمیت آ گیا۔ حکم سائیں، سکینہ کیسی ہے اب؟ شکور الدین نے گہرا سانس لیا۔ پہلے سے کچھ بہتر ہے سائیں، ایک آدھ دن میں شہر کی بڑی ڈاکٹرنی کو بھی دکھانے کے لیے لے جاؤں گا۔ سکینہ کے باپ کو بھیجا ہے میں نے شہر، ڈاکٹرنی کا پتہ لگانے اور وقت لینے کے لیے۔ میں نے اپنے اندر ابھرتے ایک عجیب سے موہوم خدشے کی تصدیق چاہی۔ جب تم سکینہ کو لے کر دوسری بستی گئے تھے ماحول بدلنے کے لیے، تب وہاں اس کا میل جون کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ شکورے نے تعصب بھرے لہجے میں سکینہ کی حالت زار بیان کی۔ وہ کب کسی سے ملتی ہے سائیں جی، وہاں بھی سارا دن گمسم بیٹھی رہتی تھی۔ سکینہ اس وقت بھی ہم دونوں کی باتوں سے لا تعلق سی بیٹھی زمین پر تنکے کی مدد سے اپنا پسندیدہ کھیل کھیل رہی تھی۔ اتنے میں گاؤں سے ایک پکی عمر کا جوڑا آ کر ہم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مرد نے منت کی، سائیں جی ہمارا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بڑا تیز بخار ہے اسے 3 دن سے۔ میرا جی چاہا کہ انہیں بری طرح دھتکاروں۔ میں نے مرد کو جھاڑا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے یہاں کیوں آ گیا ہے۔ مرد نے بتایا کہ وہ کافی علاج کروا چکا ہے، مگر بچے کی حالت نہیں سدھر رہی۔ تنکے کی مدد سے زمین پر لکیریں کھینچتی سکینہ نے دھیرے سے خود کلامی کی، ٹھیک ہو جائے گا صبح تک رب کی مرضی سے، بس آج کی رات کی سختی ہے۔ شکورہ گاؤں سے آئے ہوئے جوڑے سے بات چیت میں مصروف تھا، اس لیے میرے علاوہ کسی نے بھی سکینہ کی یہ سرگوشی نہیں سنی۔ ویسے بھی اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے وہ خود اپنے آپ سے بڑبڑا رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ عورت اور مرد دعا لیے بنا وہاں نہیں ٹلیں گے، لہٰذا حسب معمول میں نے اپنے صدا کے خالی ہاتھوں کا کشکول ہوا میں بلند کر لیا۔ اس جوڑے کے جانے کے بعد شکورہ اور سکینہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ شکورے نے جاتے جاتے بتایا کہ اگر شہر میں بات بن گئی تو وہ سکینہ کو کل ہی شہر لے جائے گا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا سربستہ راز اپنے قفل کھولنے کو بے تاب ہو، مگر میں اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کی کنجی کہیں کھو بیٹھا ہوں۔ اگلی صبح سورج کچھ زیادہ ہی ناراض سا نمودار ہوا اور اپنا غصہ جھلستی کرنوں کی صورت میں بن سایہ جانداروں پر برسانے لگا۔ دوپہر سے پہلے ہی گزشتہ روز والا مرد بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے کاکے کا بخار اتر گیا ہے سائیں، کل رات تو ہم سمجھے تھے کہ بس جان لے کر ہی چھوڑے گا یہ بخار اس کی۔ بڑا تڑپا ہے ساری رات بستر پر، جیسے کوئی مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔ سچ بتاؤں سائیں تو میں تو امید چھوڑ بیٹھا تھا، مگر پھر تمہاری دعا نے فجر کے بعد ایسا اثر دکھایا کہ سورج نکلنے تک میرا نکا بھلا چنگا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساری تمہاری دعا کے کرشمے اور برکتیں ہیں، قربان جاؤں میں اپنے سونے رب کے۔ اس نے تمہیں ہم غریبوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس بستی میں۔ شکورہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، مگر میرے تو سارے لفظ ہی نہ جانے کہاں کھو چکے تھے۔ کل ہی میرے سامنے سکینہ نے یہ سرگوشی کی تھی کہ شکورے کا بچہ رات بھر کی سختی کے بعد صحیح شفا یاب ہو جائے گا، اور اس کی کہی ہوئی بات ہو بہو ٹھیک ثابت ہوئی۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ اور پھر میرے ذہن میں یکے بعد دیگرے جھماکے ہوتے گئے۔ سکینہ بھی اسی دن واپس اپنی بستی میں پہنچی تھی جس دن میں نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا، اور پھر اسی رات اس علاقے میں برسوں بعد بارش برسی تھی۔ دوسرا جھماکہ ہوا اور مجھے مہر الدین کی بات یاد آئی کہ سکینہ کا نانا سکینہ کو ماحول کی تبدیلی کے لیے اسی قصبے میں لے گیا تھا جہاں ریلوے پلیٹ فارم پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں بے چینی میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جہاں جہاں قدرت نے میری دعا کی لاج رکھی تھی وہاں آس پاس سکینہ کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہا کہ میں اسی وقت بستی میں سکینہ کے گھر چلا جاؤں، مگر لوگ میری اس حرکت کا نہ جانے کیا مطلب لیتے۔ میں 2-4 قدم بڑھ کر واپس پلٹ آیا۔ اتنے میں دور پگڈنڈی پر
سورج کی قہر برساتی دھوپ کی گرمی سے تپتی زمین سے اٹھتی سراب کی لہروں میں مجھے شکورے کا ہیولا دھیرے دھیرے لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر کی جانب جاتی بڑی سڑک کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے سر جھکائے گٹھڑی سی بنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ضرور وہ سکینہ ہی ہوگی۔ ایسے موقعوں پر انسان کے دل اور زبان سے ہمیشہ اس قسم کے غیر تشکرانہ فکرے ادا ہوتے ہیں کہ کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو وہ خدا وہ بھی ضرور دے دیتا۔ مگر ہم انسان بھی کتنے بھولے ہیں، بھلا اس لمحے کسی کو کچھ اور مانگنے کا خیال ہی کب آتا ہے؟ ہمیں ٹھیک قبولیت کے لمحات قدرت جو عطا کرتی ہے، ہم اسی پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے اس لمحے شکورہ اور سکینہ ہی اپنی ہر چاہت پر دعا کا بدل نظر آ رہے تھے۔ شکورہ میرے قریب پہنچا تو گرمی کی وجہ سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شہر کی بڑی ڈاکٹرنی سے بات ہو گئی ہے سائیں جی، اس نماڑی کو وہی لے جا رہا ہوں۔ اس کے باپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہارا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ دعا کرنا ہمارے لیے، اگر بس وقت پر مل گئی تو رات تک واپسی ہوگی، ورنہ کل تیری خدمت میں حاضری دوں گا۔ سکینہ حسب معمول سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے شکورے کو 2 لمحے درخت کے نیچے سستانے کا اشارہ کیا۔ سکینہ نے خود کو سمیٹا اور اپنے کمزور اور مزمل سے وجود کو شکورے کے پیچھے چھپا لیا۔ شکورے نے سوالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ دیر سستا لو، شاید شہر جانے کی ضرورت نہ رہے اب۔ تم شکر گڑھ کے اسٹیشن پر کھوکھا لگانے والے خانو کو جانتے ہو؟ شکورے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں جی، وہ میرے داماد کا ہمسایہ ہے، وہیں ریلوے اسٹیشن کے باہر ہی تو کوارٹر ہے میری بیاہتا بیٹی کا۔ اور اس علاقے کا چودھری، کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ایک آدھ بار میں جب سکینہ کو لے کر ریاست پور کی بڑی درگاہ پر دعا کے لیے گیا تھا، تب وہاں چودھری صاحب بھی اپنی گھر والی کے ساتھ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، وہیں دعا کرتے دیکھا تھا انہیں۔ اب میرے پاس مزید شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں نے شکورے کو ایک جانب ہٹنے کا اشارہ کیا اور براہ راست سکینہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظروں کی کاٹ سے گھبرا کر مزید سمٹ گئی۔ میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ کون ہو تم؟